सुर कांचल सीजन 3 यारियां तानिया ताहिर नॉवेल किस्त नंबर 8। मोबाइल पर बजने वाली तेज टोन पर उसने करवट लेनी चाहिए, जबकि उस पर इतना बोझ था कि करवट वो ले भी नहीं सकी। और शायद नींद में ही वो करहाने लगी। उसकी कमर में दर्द हो चुका था और वो अपने आप को ही संभाल नहीं पा रही थी। और अशर की रिंगिंग टोन इस तरह बज रही थी जैसे कोई कॉल करके भूल गया है, और वो इस तरह सो रहा था जैसे नींद की गोलियां लेकर सोया है। वो उठने की हिम्मत करती बामुश्किल तमाम ही बैठ सकी थी। उसने देखा अशर के तकिए के पास ये मोबाइल था, और फिर भी वो इस सहूलत से सो रहा था जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। वो कुछ झिझकती हुई सी मोबाइल उठा गई। उस पर आइस लिखा था, यानी ये कॉल नहीं उठानी चाहिए उसे। अभी कुछ दिनों से वो कुछ नॉर्मल लग रहा था, शायद 2 दिन से, क्योंकि वो उसे ना इरिटेट कर रहा था ना ही ताने मार रहा था। और अगर वो ये कॉल उठा लेती तो यकीनन उसकी गर्दन काट देता अशर। उसने पुकारा और वो करवट बदल गया। आपका फ़ोन बज रहा है, वो आहिस्तगी से बोली। तो उठा लो, वो नींदों में ही बोला। लेकिन फ़ोन आपका बज रहा है, वो उसे एहसास दिलाने लगी कि कॉल उसकी है, लेकिन वो सो चुका था। जाना ने कॉल अटेंड कर ली। भाई कहाँ हैं आप? दूसरी तरफ से निहायत गुस्से से सवाल हुआ। जाना बोलती तो शायद कुछ गलत हो जाता। हेलो, मुकाबिल भड़का था। हेलो, चिढ़कर बोला। वो वो सो रहे हैं, वो डरते हुए बोल गई और दूसरी तरफ सीटी घुमाओगी। आइस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो कॉल पर होगी, जबकि अरियान की आंखें बाहर उबलने को थी। आइस ने फौरन कॉल कट की। शाना ने मोबाइल उसके पास रख दिया और खुद तकियों के सहारे लेट गई। वो शर को देख रही थी, उसकी पुश्त। वो याद कर रही थी कि यहाँ आने के बाद उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी बहन के लिए पसंद किया गया शख्स एक दिन उसके तमाम हकूक़ का मालिक होगा। मापी ने ज्यादती की थी उस पर। वो बहुत छोटी थी अशर से। ठीक है, वो इम्प्रेस हुई थी उसकी पर्सनैलिटी से पहले वक्त में ही, लेकिन ये सब उसने नहीं सोचा था। वो दीवार को देखने लगी। अभी रात बाकी थी और आज थका हुआ आया था। वो आज थका हुआ आया था, जल्द सो गया। पता नहीं कभी इस कैद खाने से निकल के किसी खुली फिजा में सांस भी ले पाएगी या नहीं। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक अशर ने दोबारा करवट बदली और शायद दूसरी तरफ उसे टटोलना चाहा। और जाना उसके हाथ को अपने पाँव पर देखने लगी। उसने एक आँख खोल कर देखा। क्यों बैठी हो? तेरी चढ़ा कर पूछने लगा। थक गई थी, लेटे लेटे कमर दर्द कर रही है, हाथ पांव सुन हो रहे हैं। बोलते बोलते गले में आंसू फंस गए। अशर नींदों में ही उठकर बैठ गया। तुम मुझसे जिद करने का कोई लम्हा छोड़ सकती हो? वो चीढ़कर उसकी मेडिसिन उठाकर देखने लगा। मैंने आपको जिद नहीं किया, ये आपकी मेहरबानी है मुझ पर जो अजियत बन गई है। वो रोती। बहुत जुबान लग गई है तुम्हारी। वो पलटकर उसे देखने लगा। शायद जितनी तकलीफ में मैं हूँ वो आपको मिल जाए तो आपकी भी इससे ज़्यादा लग जाए। वो गुस्से से बोली। अशर उसको घूरता रहा, जिसपे जाना सर झुकागी। उठो, थोड़ा चल लो तो ठीक हो जाओगी। उसकी मेडिसिन ठीक थी। ओवरवेट की वजह से उसे ये इश्यूज होते थे। वो बोला तो जाना उसकी जानिब देखने लगी। आप सोचें, वो उठने की कोशिश करती, उसे सोने का कहती, बामुश्किल उठी। क्यों? अशर उसके हुक्म पर तलमलाया। क्योंकि मुझे आपको नहीं देखना, वो कहकर कमरे में चक्कर लगाने लगी। मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ तो सर पर सवार ना हो। अशर झटक गया। काश मैं आपके सर पर ऐसे ही खड़ी हो जाती। वो शायद ज़्यादा ही भली हुई थी, तभी बिना डरे हमले कर रही थी। इतनी जुबान तो किसी औरत की नहीं है जितनी तुम्हारी है, वो उस पर तकिया फेंक कर बोला। अशर, वो आजिज़ सी आई।
تم بالکل میری محبوبہ نہیں ہو، تو نخرے کم دکھاؤ، میرے بچے نہیں سنبھل رہے اس سے۔ وہ دوسرے تکیوں کو باہوں میں بھرتا اس پر طنز اچھال گیا۔ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں آپ کس عورت سے محبت کریں گے، تاکہ مجھے یہ دیکھ کر سکون ہو کہ آپ انسان ہی ہیں۔ کیا ظلم کیا ہے میں نے تم پر؟ اب وہ واقعی غصے میں چلایا تھا۔ اچانک کی آواز دب گئی۔ یہ کہ تم میرے بچوں کی ماں ہو؟ وہ بھڑکا، جبکہ جانا اسے اب بھی سنانا چاہتی تھی کہ یہ کہ وہ 7 ماہ سے اس کمرے میں بند ہے۔ 7 ماہ سے اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا۔ 7 ماہ سے وہ یہاں گھٹ رہی ہے، اور وہ کبھی آ جاتا ہے تو کبھی 10 10 15 15 دن اسے اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ کہ وہ گمنامی کی زندگی گزار رہی ہے، یہ کہ وہ خود کو زندہ محسوس نہیں کرتی، یہ کہ اس کے بچوں کے بوجھ کو اٹھا نہیں پاتی، اور وہ صرف یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے بچے جانا کے لیے ظلم تھا۔ کیا یہ ظلم نہیں تھا کہ وہ پڑھا لکھا انسان جو خود ایک ڈاکٹر تھا اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اشر کے چلانے پر وہ تھم سی گئی۔ اس نے نگاہ چکا لی، جبکہ اشر غصے سے تکیہ دو کرتا موبائل دیکھنے لگا۔ موبائل پہ آئس کی کال، پھر کال کا اٹینڈ ہونا، اور 1 منٹ کے بعد وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اس میں چانا کا قصور نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا شاید وہ آج اس کے منہ پر تھپڑ مار دے، کیونکہ جن تیوروں میں وہ اسکرین کو گھورنے کے بعد اسے دیکھ رہا تھا، چانا کی سانسیں وہیں دم توڑ گئی جب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ یہ کال تم نے پک کی ہے؟ اس نے خطرناک سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ آپ نے کہا تھا اٹینڈ کر لوں میں نے اگنور کیا، بٹ کال آئے جا رہی تھی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ میں میں نے سچ میں آپ کو اٹھایا تھا، آپ نہیں اٹھے تھے۔ وہ رو دینے کو ہوئی۔ اشر ایک دم اس کی گردن جکڑ گیا، جبکہ جان اپنے قدموں پر ہلی اور اسی کے بازو تھام گئی۔ آج کے بعد میں کہوں بھی تب بھی میرے فون کو ہاتھ مت لگانا۔ شکر کرو آہستہ، اگر کوئی اور ہوتا تو۔ وہ جھٹکے سے اسے دور کرتا خود بھی دور ہوا اور اپنی شرٹ بیڈ پر سے کھینچ کر پہننے لگا، جبکہ فکر مندی بھی تھی۔ اس نے شرٹ پہنتے پہنتے ہی کال گھما دی تھی۔ 4 بج رہے تھے اور آئس کی کال۔ معلوم نہیں سب خیریت تھی یا نہیں۔ مام ٹھیک تھی، آریان، سین سب ٹھیک تھے یا ڈیڈ؟ دوسری طرف سے کال پک ہوئی۔ ہاں بولو، وہ پرسکون سا بولا، جبکہ جانا نے بھیگی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور اپنے گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں میں، اس نے کہا اور وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ جانا پیچھے خاموشی سے کمرے کو لاک ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر آیا اور بال درست کرتا سیدھا ہاسپٹل کی جانب چل دیا، اور جیسے ہی وہ لابی میں داخل ہوا تو آئس اور اریان کو ڈاکٹر اسون سے بات کرتے دیکھا۔ اریان کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا۔ جتنا وہ اس بات کو اور اس لڑکی کو چھپانا چاہ رہا تھا، وہ اتنا ہی لوگوں پر کھلتی جا رہی تھی۔ وہ سکون سے ان دونوں کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ کسی کو ایڈمٹ کرا رہے تھے۔ اریان اسے اپنے پیچھے محسوس کر کے مڑا، اور آئس بھی، جبکہ ڈاکٹر اسون اس کو سلام کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، تبھی آئس کو زیادہ مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، ورنہ وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ آریان اور آئس اور اشر تینوں ہی اشر کے کمرے میں آ گئے۔ وہ دونوں خاموش تھے اور اشر لاپرواہ، جیسے اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آریان نے بھی سب سے پہلے سوال کیا، کیونکہ آئس تو جانتا ہی تھا کیا کر رہا ہوں۔ اس نے بھی آگے سے سوال کیا۔ تم جانتے ہو ڈیڈ کی پسند کے خلاف جانے کا مطلب کیا ہے، وہ بولا۔ آریان پلیز، میری زندگی ہے اور میں اپنے مطابق ہی جیوں گا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ کسی کو قید کر کے، کسی پر ظلم کر کے۔ آئس کی آواز پر اشر اسے گھورنے لگا۔ بھائی
اگر آپ نے اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہے تو آپ اسے گھر لے کر آئیں، عزت دیں۔ ڈیڈ، یہ گھر کا کوئی فرد اختلاف کا حق نہیں رکھتا، لیکن چوری چھپے یہ سب کرنے کی کیا دکھ ہے؟ آئس کی بات پر اشر سانس کھینچ گیا۔ میں اسے چھوڑ دوں گا، مجھے ناٹک زیادہ عرصے اپنی زندگی میں نہیں رکھنا، صرف بچوں کا انتظار ہے، وہ بولا تو اریان پھر سے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اشر، آر یو انسینس؟ وہ ایک دم بھٹکا۔ یہاں ہم ایک عورت کو اس کا حق دلوانے کی جدوجہد کی ہے، اور ایک اور عورت کسی کے ظلم کا شکار ہے، اور وہ میرا ہی بھائی ہے، اور آگے سے تم کہہ رہے ہو تم اس کو چھوڑ دو گے، طلاق دو گے؟ ہاں، کیونکہ میں اس تماشے سے بور ہو چکا ہوں۔ رفتہ رفتہ سب پر کھولے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے۔ ریڈیکلس! اریان چیئر کو دیکھ گلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم دونوں کیوں آئے تھے؟ شاید تمہارا یہ ناٹک کھولنا تھا۔ پلیز! اشر ہاتھ بلند کر کے اسے ٹوک گیا۔ یہ فقط میرا مسئلہ ہے اور تم لوگ اس سے دور رہو، وہ بولا، جبکہ آریان نے آئس کو اٹھنے کے لیے کہا۔ چلو یہاں سے۔ پیشنٹ ایڈمٹ ہے، اس کا چہرہ برن ہے۔ اگر آپ میں اس لڑکی کے علاوہ کسی اور لڑکی کے لیے ہمدردی ہے تو اس کا علاج کروائیے گا، باقی میں موم سے بات کر لوں گا۔ وہ اپنی خفگی ظاہر کر گیا تھا۔ آئس! اشر ایک دم بولا، جبکہ وہ باہر نکل گیا۔ میرا تماشا بھول گئے ہیں دونوں، وہ غصے سے پیپر ویٹ پھینکتا سوچنے لگا۔ کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہے لوگوں کو اس سے۔ وہ دانت پیس کر مٹھیاں بھیجتا اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر اسور نے دروازہ بجایا تو اسے اس طرف نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ دینی پڑی، جبکہ دوسری طرف تقریباً صبح 6 بجے وہ دونوں گھر پہنچے تھے، اور دونوں نے ہی سوچ لیا تھا وہ کمروں میں بند ہو جائیں گے تاکہ حیدر تک خبر نہ پہنچے۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ آتے ساتھ ہی وہ اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے۔ آئس نے نگاہ پورے گھر میں گھمائی تھی۔ وقت تو نماز کا تھا، تو پھر وہ مولانی کہاں تھی؟ اور جب دکھائی نہیں تھی تو وہ کمرے میں آ گیا۔ آتے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹ گیا تو دوسری طرف اریان بھی اپنے کمرے میں سو چکا تھا، یہ جانے بنا کہ صبح ان کے لیے کیا وبال کھڑا ہوگا۔ اگلی صبح حیدر، سلار اور زریاب تینوں ہی لان میں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں باپ سے کوئی بات کر رہے تھے، جبکہ سلار اس بات کی نفی کر رہا تھا۔ تم اپنا غصہ ایک طرف رکھو، تمہارے اس رویے کو اشر پک کرتا ہے اور بہت اڑی پھنسی اختیار کرتا ہے۔ سلار ذرا عاجز سا ہو کر حیدر کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈ، پوری دنیا تھی اس دن جس دن میرے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کی بے عزتی ہوئی۔ بھائی، بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس لڑکی کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہے تو وہ اشر کے نکاح میں اس بات کا اختیار اشر کو ہی دوں گا، وہ جیسا چاہے اس لڑکی کے ساتھ کرے۔ حیدر! سلار کو اس کی یہ ضد سمجھ نہیں آتی تھی۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ یہ میرا حکم ہے کہ تم اور اشر اس لڑکی کو جلد از جلد گھر لاؤ گے۔ لائبہ جیسے ہی ٹھیک ہوتی ہے، اشر کے ولیمے کی تیاریاں شروع کر دیں گے، اور اریان کی بھی شادی کا سوچنا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ حیدر باپ کو دیکھنے لگا، جس کی حتمی بات اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ مزید ایک لفظ نہیں سنے گا۔ زریاب شروع میں حیدر کا ساتھ دے رہا تھا، جبکہ پھر اس نے سلار کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ معاملات جو بھی تھے، ایک لڑکی کو وہ اس چیز کی سزا نہیں دیکھ سکتے تھے، جبکہ حیدر اور اشر شاید دونوں ہی ایک ذہن کے تھے۔
نہ ہی اپنی بدنامی بھولنے کو تیار تھے اور نہ ہی کچھ اور، نہ یہ ماننے کو کہ وہ سب اس چیز میں شامل نہیں تھے۔ جبکہ اشر کو پھر بھی ڈر تھا کہ حیدر کو علم ہوا تو وہ تو ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ وہ تینوں ہی خاموش ہو گئے، جبکہ سلار کسی سے فون پر بات کرنے لگا۔ شاید کبیر اور حارث تھے، وہ دونوں ہی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تبھی سلار ان سے کسی موضوع پہ بات کر رہا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ بھی تھا۔ زریاب حیدر کی جانب دیکھنے لگا جو سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ ایزی ہو جائیں بھائی، اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی اس وقت میں نے ان دونوں کا نکاح کرا دیا، ورنہ آج یہ مصیبت سر پر نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ تلخی سے بولا۔ زریاب نے گہرا سانس بھرا اور حیدر نے بھی ساختہ سر اٹھایا تو ادا ان تینوں کو کافی کے مگ دے رہی تھی۔ تھینک یو، حیدر مسکرا کر بولا، جبکہ زریاب بھی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ سر پر دوپٹہ لیا وہ اپنی سنہری نظروں سے اور ہلکی مدھم مسکراہٹ سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ انکل میں میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں اور ماما مجھے لینے نہیں دے رہی، وہ منہ بسوڑ کر اس سے شکایت کر رہی تھی جو خود اس حق میں نہیں تھا۔ اچھی بات ہے میری جان، کیا کرنا ہے تم نے پڑھ کر؟ حیدر سکون سے بولا۔ بابا، وہ منہ بسوڑ کے باپ کو دیکھنے لگی۔ تمہاری ماں کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو، میں خود بریک لگا دوں گا۔ کل لاسٹ ڈے ہے، تم اذان یا آریان کے ساتھ چلی جانا۔ اذان بھیا جاتے ہی نہیں ہیں، وہ ذرا غصے سے بولی۔ ایسے ہی نہیں جاتا، یہ چار لونڈے صرف ٹھوسنے کے لیے پیدا کیے ہیں میں نے۔ چلو تم میرے ساتھ، دیکھتا ہوں میں سب کو۔ وہ اٹھا اور کافی کے مگ سے گھونٹ بھرا۔ وہ ادا کے شانے پہ ہاتھ پھیلا کر سب سے پہلے اذان کے کمرے میں ہی گھسا۔ دوسری طرف اسی وقت عبیرہ بھی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم انکل، عبیرہ کی آواز پہ حیدر مسکرا دیا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کافی دنوں بعد آئی ہو۔ وہ بالکل نوجوانوں کی طرح اس سے ملتا تھا۔ در حقیقت آپ کے بیٹے کی شکایت لے کر آنا ہوا ہے۔ عبیرہ کی بات پر ادا نفی میں سر ہلانے لگی۔ بس اب تم نہ روکنا مجھے۔ انکل، یہ آپ کا بیٹا، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ پوری یونیورسٹی میں سب کو اس نے میرا نام فالتو بتا دیا ہے، اور کوئی مجھے فالتو کہتا ہے، یہاں تک کہ ٹیچرز بھی۔ اور یہ 2 نمبری انسان میرے دوستوں کے ساتھ ڈیٹ کرتا ہے اور میری اور ادا کی چیزیں چوری کر کر کے دیتا ہے ان کو۔ عبیرہ بھڑکی تو حیدر نے گہرا سانس کھینچا۔ یہ کھوتا نہیں سدھرے گا، صبر کرو اب تم۔ نہیں انکل، ابھی تو سو رہے ہیں، ادا جلدی سے بولی۔ تو یہ سونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، رکو تم۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر دروازے میں لات مارتا اندر داخل ہوا تو اذان کا کمرہ دیکھنے لائق تھا۔ ایک چیز زمین پہ پڑی تھی اور وہ اوندھا بیڈ پر لیٹا خواب پر گوشت کے مزے لے رہا تھا، جبکہ حیدر کی پڑنے والی لات سے وہ ایک دم کرایا اٹھا۔ ڈیڈ! وہ دھاڑا۔ کیا ڈیڈ؟ اسے زیادہ دھاڑا تھا۔ کھڑا ہو اور 2 منٹ میں اپنا منہ دھو کر باہر لاؤنج میں پہنچو۔ اذان، حیدر، ورنہ بہتر جانتے ہو تم مجھے۔ وہ وارن کر کے وہاں سے باہر نکل گیا اور اسی طرح وہ آریان کے روم میں گیا، لیکن وہ اٹھ چکا تھا۔ تیار ہو کر وہ نکلنے ہی لگا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حیدر نے گھور کر پوچھا۔ میں تو نیچے ہی آ رہا تھا، وہ شانے اچکا گیا۔ سب کے حیدر نے سر ہلایا۔ بتاتا ہوں میں، آ جاؤ۔ اور جب وہ آئس کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے خبر نہیں تھی کہ وہ یہاں موجود ہوگا، ویسے ہی چلا گیا تھا۔ لیکن اسے کمرے میں دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی، اور اسے سوتا دیکھ کر معلوم نہیں کہ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ ادا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یہی چیز بہت بری لگتی تھی کہ اس گھر کا ہر شخص آئس کے زیر سر تھا، یہاں تک کہ اس کا اپنا باپ بھی۔
وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ سب چھوٹا ہونے کے باعث اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ذرا منہ بنا کے بیٹھ گئی، جبکہ عبیرہ تو بہت خوش تھی۔ اصل کلاس وہ لگتی، وہ زین کی لگتی، اور اس کے سینے میں سکون بھر جاتا۔ نومین کے ہاتھ میں اب ان کے ہاتھ میں ادا کا بریسلٹ دیکھ کر اس کو پتنگے لگ گئے تھے، اور جب اس نے اسے وہ بریسلٹ اتارنے کا کہا تو وہ اسے فالتو کہہ کے بھاگ گئی۔ بس تب بھی پتنگے لگے ہوئے تھے۔ حیدر بھی سکون سے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ لائبہ اور آہل سو رہے تھے اور وہ اپنے بڑے بیٹوں کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ آریان آیا تو حیدر نے اسے توجہ سے دیکھا۔ تم دوبارہ نواب زادہ گوہر کے علاقے میں گئے تھے؟ حیدر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ صاف مکر گیا۔ تو رات کہاں تھے تم؟ آئس کے ساتھ۔ حیدر نے دانت پیسے اور اریان البتہ پرسکون تھا۔ اور آئس، وہ تمہارا دوسرا باپ کہاں تھا؟ حیدر جانتا تھا وہ کچھ نہ کچھ کر رہا تھا پیچھے پیچھے، اور وہ اریان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ نواب زادہ گوہر سے اس کے پرانے تعلقات تھے۔ وہ جانتا تھا وہ انسان کیا شے ہے، اور اس کا بیٹا ہی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ تو حیدر تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے خلاف کچھ کرے، کیونکہ آریان کی ضد سے وہ واقف تھا، تو گوہر کے کمینے پن سے بھی۔ ڈیڈ میرے ساتھ تھا۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اشر کے ایک دم ہنسنے پر اریان نے آنکھ دبائی، جبکہ حیدر نے دونوں کو گولی لگا دی۔ وہ دونوں مسکراہٹ دبا گئے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھ سے پہلے مت نکلنا، آریان کو کہہ کے وہ سکون سے کافی پینے لگا، جبکہ آریان ہاسپٹل جانا چاہتا تھا فی الحال، لیکن پھر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تب تک اذان بھی آ گیا، اور عبیرہ کو دیکھ کر اس نے پاؤں پٹک دیے۔ شکرین اپنی طرح اس کی بے عزتی ہونی تھی۔ وہ عبیرہ کو اگنور کر کے اس کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ 12 بج رہے تھے۔ یونیورسٹی کا ٹائم ختم تھا، جبکہ اس کی کلاسز مارننگ میں تھی۔ خیر، وہ کلاسز لیتا کب تھا؟ ادا کافی دے دو مجھے پلیز، وہ بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ملازمہ نہیں ہے وہ، حیدر بھڑکا۔ بہن تو ہے، وہ بولا، جبکہ حیدر نے چپل پاؤں سے نکالی۔ ڈیڈ، وہ چلاتا ہوا صوفے کی دوسری طرف اتر گیا۔ تم کن کے ساتھ ڈیٹ مارتے پھر رہے ہو، بتاؤ مجھے۔ اب عبیرہ کے ساتھ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ صاف جھوٹ بول دی گیا۔ میرے ساتھ کب تھے تم؟ وہ چیخی۔ ادا بتاؤ ذرا، کل یہ اور میں ساتھ تھے یا نہیں؟ اس نے ادا کو گھسیٹا، جو بے ساختہ گھبرا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، آپ ساتھ تھے، وہ منمنائی۔ بلا وجہ جھوٹ بول دیا تھا، اب اذان کو پٹتا ہوا نہیں دیکھنا تھا۔ ادا، عبیرہ کا بس نہیں چلا، اٹھا کے کوئی چیز مارے، جبکہ وہ منہ بسوڑ گئی، اور آئس بھی رف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں روم سے نکل آیا۔ اس کی عادات دادا اور باپ سے ملی جلی تھی۔ فریش ہوئے بنا ہی وہ باہر نکل آیا تھا۔ منیب، مجھے کافی دو، میرا سر پھٹ رہا ہے، وہ بولا، جبکہ سب اسے دیکھنے لگے۔ ادا کا دل کیا اٹھ کر چلی جائے، جبکہ منیب سے پہلے ہی آیت نے اس کے آگے کافی کا مگ کر دیا۔ وہ مسکرا دیا۔ تھینکس۔ وہ ان سب کو دیکھنے لگا۔ موم نہیں اٹھی؟ اس نے اذان کو دیکھا۔ نہیں، میں تو اپنے نئے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، تم بھی چلو۔ باپ سے بچنے کا واحد حل یہی تھا، جبکہ عبیرہ ادا کو گھور رہی تھی۔ وہ ڈیڈ کا بیٹا ہے، میرا بھائی نہیں، آئس بولا اور اٹھ گیا۔ اور تم تو آسمان سے ویسے ہی ٹپک گئے تھے، میری اولاد تو ہو نہیں۔ یار بس کریں، آپ کو اس وقت شرمندہ ہونا چاہیے، وہ باپ کو گھورتا بولا۔ کیوں؟ کس لیے؟ حیدر رٹائی سے بولا۔ شکر ہے کچھ تو ہمارا آپ پر گیا ہے، اگر شکل نہیں گئی تو۔ جان بوجھ کر کہہ کر وہ ہنسی دباتا اذان اور اریان کے ساتھ ماں کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ حیدر تل ملا گیا۔ میرے ہینڈسم پن کو چیلنج کر کے گیا۔ وہ بھڑکا، جبکہ زریاب اور زین ہنس دیے۔
مجھے لگتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ کافی کا مگ لبوں سے لگا کر ایک کڑوا سا گھونٹ بھرتے وہ آہستگی سے بولا۔ سب لائبہ کے روم میں تھے اور وہ ایک کال سننے باہر نکلا تو کچن میں ادا کو دیکھ کر وہیں آ گیا۔ ادا کے ہاتھ رک گئے، وہ شاید اپنے لیے سینڈوچ بنا رہی تھی، لیکن وہ مڑی نہیں، جو صاف اظہار تھا ناپسندگی کا۔ نہ ہی کچھ بولی۔ آئس حیدر گہرا سانس بھر کے اس کے نزدیک ہوا، یہاں تک کہ اس کی پشت کے بالکل قریب ہو گیا۔ ادا وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، وہ کھڑے کھڑے ہی کانپنے لگی۔ اگر وہ مڑتی تو بالکل اس کے سینے سے ٹکرا جاتی، جبکہ آئس اس کی بالی کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے بالوں میں پھنسی ہوئی تھی، جبکہ کان میں ہونے کے باوجود۔ اس نے کپ ایک طرف رکھا، ادا کی آنکھیں بھر گئیں اور آئس کی انگلیوں کے لمس نے جیسے ہی اس کی گردن کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی اور کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ اس نے روتے ہوئے تمام آنسو حلق میں اتارے۔ آئس اسے دیکھنے لگا۔ آپ اپنی ہیرو گیری کسی اور کے سامنے کیا کریں، ہم سے دور رہیں، وہ روتے ہوئے بولی اور وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ آئس دانت پیچ گیا۔ نگاہ سینڈوچ پہ گئی تو وہ سینڈوچ جو وہ اپنے لیے بنا رہی تھی اٹھا کر وہ اس کمرے میں آ گیا جہاں سب تھے، اور وہ بھی وہیں تھی، شاید اسے بچنے کے لیے ہجوم میں آ گئی تھی۔ سب ان تینوں کو فورس کر رہے تھے کہ وہ آہل حیدر کو گود میں اٹھائیں، جبکہ آئس صاف مکر گیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بالکل اس طرح پوز نہیں دے رہا تھا کہ باہر سے تھپڑ کھا کر آیا تھا۔ تمہارے نیل کیسے لگائے؟ آریان نے اس کے گال پہ ناخن کا نشان دیکھا۔ ادا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ بلی نے پنجہ مارا ہے، لیکن وہ بھول رہی ہے جب وہ شیر کی گرفت میں ہوگی تو کتنے پنجے کھائے گی۔ خیر ڈھیل دی ہے میں نے بلی کو، ڈونٹ وری، وہ واضح لفظوں میں بولا۔ آریان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جس کو سمجھنا تھا اسے سمجھا چکا تھا وہ، اور اس کے اڑتے رنگ اس بات کا ثبوت تھے کہ اب وہ کانپ اٹھی ہے اس کی بات سے۔ تو یہ ہے آگے کنٹینیو ناول ہمارا، اور یہ آج میں ریکارڈنگ بہت لیٹ کر رہی ہوں، تو جو سیریل کلر کی میرے پاس ایپیسوڈ آ چکی ہے اس کی ریکارڈنگ ابھی میں نے کرنی ہے، تو آج ایپیسوڈ تھوڑا لیٹ اپلوڈ ہوگی، تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا۔ اور آج میں نے آپ کو ویسے بھی لانگ ایپیسوڈ دی ہے، تو اس کی ڈاؤن لوڈنگ میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو پھر آپ کو اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، اوکے۔